बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपका प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि हम आज तफसील से अपने दो टोक में बात करें। पहली खबर, मरीम नवाज ने आज अदालत के बाहर बहुत जारहाना अंदाज अपनाया और अब ये बात सिर्फ सियासत की नहीं रही बल्कि घर तक पहुंच गई है। और वो ये यहाँ तक कहते रहे कि वो बातें जो हम सोशल मीडिया पर तो कहते हुए लोगों को सुनते हैं और हमारे कानों में भी पड़ती हैं कि तकर्रियाँ जादू टूने से होती हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसकी पाकिस्तान की सियासी जो अमली सियासत है उसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन अब ये बातें एक जमात के एक नाइब सदर की तरफ से करना और फिर अपने आप को फ्यूचर का वज़ीर-ए-आज़म कहना और समझना कि शायद लीड करेंगे, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आज हमें तफसील से बात करनी चाहिए। और दूसरी सर, जो आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान जो मुलाकातें हुई और उसके बाद अब एक जो आइस ब्रेक है सर वो हुई है, और इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान अहम तकर्रियाँ जादू टूने से करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब इमरान खान उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया जो नवाज शरीफ का रास्ता था, और उन्होंने ये जंतर मंतर की जो सियासत कर दी है शुरू। राजा साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इसकी तो मुजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि बतौर तालिब इल्म सियासत का, पॉलिटिक्स के, या आपको या मुझे या हमारे व्यूअर्स को हम क्या खस करें। मैं तो हमेशा से पहले भी कहता रहा कि मरीम नवाज जो हैं वो तिफले मकतब हैं और उनकी सियासत का उनसे सीखने को कुछ नहीं मिलता, या कोई ऐसी बात जिस पर हम कमेंट कर सकें या फिर हम उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की हुकूमत को क्रिटिसाइज कर सकें। यहाँ से भी अब आपको सिर्फ जंतर मंतर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हाशमी साहब, मरियम नवाज सियासत में तो तिफले मकतब है, लेकिन अदाकारी करने में वो बिल्कुल भी तिफले मकतब नहीं है। और सियासी अदाकारी में जहां शहबाज शरीफ बहुत रियाजत के बाद और 5 अशरों की सियासत के बाद पहुंचे, वहां मरियम नवाज बहुत जल्दी पहुंच गई हैं। और मरियम नवाज ने खातून अव्वल के मुतल्लिक जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो तमाम अल्फाज हम इस प्लेटफॉर्म पे दोहराना नहीं चाहते, लेकिन मरियम नवाज ने असल में वही किया है हाशमी साहब जो मुस्लिम लीग नून को करना आता है, और जो मुस्लिम लीग नून माजी में करती रही है, और जो मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद रही है। आप देख लें कि 90s के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ किस तरह से खुद मियाँ नवाज शरीफ इस किस्म के अल्फाज असम्बली के फ्लोर पे इस्तेमाल करते रहे कि मैं उन अल्फाज को अगर यहाँ पे दोहराऊँ तो ज़ाहिर है कि हमारा ये प्रोग्राम फैमिलीज़ भी देखती हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो अल्फाज दोहराऊँ। और वो इतने नाशाइस्ता अल्फाज थे हाशमी साहब, इतने नाशाइस्ता अल्फाज कि मैं सिर्फ वो व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं कि ये क्या अल्फाज थे, तो वो ज़रा गूगल करके देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बेनज़ीर भुट्टो के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर जो मुस्लिम लीग नून के जलसे होते थे उसमें हाशमी साहब बाकायदा पम्फलेट बनाए जाते थे बेनज़ीर भुट्टो के मुतल्लिक बेहुदा कलमात पर मबनी, और बेहुदा कलमात पर मबनी जो बैनर्स थे वो स्पेशल तैयार करवाए जाते थे। और 1-2 मरतबा तो ऐसे हुआ कि हेलीकॉप्टर से बाकायदा ये एहतमाम करवाया गया कि वो जो पम्फलेट हैं और वो जो पोस्टर्स हैं जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी की जाती थी, और बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि गलीज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, तो उन पर मबनी वो पोस्टर्स बाकायदा हेलीकॉप्टर से फेंकवाए जाते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई जलसों में लोग गुलपाशी करवाते हैं। तो ये इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके ऊपर मरियम नवाज ने आज बड़ी प्लानिंग के साथ ये बात की है। और ये बात ऐसा नहीं है हाशमी साहब कि कोई सहाफ़ी ने सवाल कर लिया तो मरियम नवाज ने उसके जवाब में ये बातें कर दी। एक तो जो खातून अव्वल का हुकूमती मामलात में जो मुदाखलत है, जो ये इल्ज़ाम है, उसके ऊपर मैं आता हूँ बाद में और बताता हूँ कि कितनी उनकी मुदाखलत है खातून अव्वल की। लेकिन मरियम नवाज ने जो ये बात की है हाशमी साहब, इसके 2 बड़े आप ये कह सकते हैं कि पहलू इस किस्म के हैं जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए। एक तो वो ये सोच समझ कर आई थी कि आज मैंने इस तरह का तासुर देना है
کہ جنرل باجوہ نے جو نام بھیجا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا، اور عمران خان نے جو کچھ کیا ہے وہ فوج کی نافرمانی کر دی ہے اور فوج کا جو وقار ہے وہ مجروح کیا ہے۔ اور آج ان کو وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یاد آ رہے تھے، ان جنرل باجوہ کی یاد ستا رہی تھی جن کے متعلق مریم نواز خود اور میاں نواز شریف خود بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں اور یہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ کا احتساب کریں گے۔ اور اس میں یاد رکھنے والی بات اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک سٹنگ، ایک حاضر سروس وہ آرمی چیف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے پارلیمانی فورمز پر بھی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی، اور جو یہ پریس کانفرنس وغیرہ کرتے رہے۔ لیکن آج مریم نواز نے جان بوجھ کر فوج کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ یہ جو تقرریاں ہیں یہ تو آپ کا حق تھا، اور جو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کی کہ ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس قانونی طریقہ کار کے تحت سمری بھجوائی جائے، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، تو میں اس قانونی طریقہ کار کے تحت نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کی منظوری دے دوں گا۔ تو اس پر فوج کو اصل میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی، انہوں نے ایک دو ٹویٹس بھی کیے کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ یہ سب کچھ خاتون اول جو ہیں وہ کروا رہی ہیں، اور جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ طوطا فال اور باقی جو الفاظ استعمال کیے میں ان کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اصل میں وہ ایک طرح سے اکسانے کی کوشش کر رہی تھیں فوج کو، جیسے پہلے تو وہ سوشل میڈیا سیل پر اپنے ایکٹیو تھیں اور سوشل میڈیا سیل کے ذریعے پاک فوج کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ اگر آپ کوئی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اقدام کرتے ہیں جس کا 0 چانس ہے، 0 چانس ہے، تو پھر مسلم لیگ نون آپ کے اس اقدام کی حمایت کرے گی۔ یعنی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، سول بالادستی کا بیانیہ، وہ جو نام نہاد بیانیہ یہ بناتے ہیں ڈیل لینے کے لیے، وہ آج مریم نواز نے بڑی جلد بازی میں خود ہی دفن کر دیا۔ اور یہ جو پرویز رشید کھڑے ہوئے تھے ان کے دائیں ہاتھ پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سارا اسکرپٹ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا۔ اور اگر ہمارے ویورز ذرا دیکھیں اس پریس ٹاک کو جو مریم نواز نے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز جب یہ پریس ٹاک کر رہی تھیں تو وہ نیچے ایک کاغذ کی جانب بھی دیکھ رہی تھی جہاں پر انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے اور پہلے سے تیاری کر کے آئی تھیں کہ آج خاتون اول کے متعلق اس طرح کی بات کرنی ہے تاکہ کچھ بدگمانیاں پیدا ہوں اور بہت سے حلقے پھر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ بھی کریں۔ دوسرا جو وہ کہتی ہیں کہ آج میاں نواز شریف کے نقش قدم پر چل پڑے وزیر اعظم عمران خان، اور وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے نقش قدم پر وہ چل سکیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کسی آرمی چیف کو BMW کار دینے کی آفر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ پورے کریں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو نوازیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی جج کو یہ نہیں کہا کہ آپ فون کر کے اس کو یہ کہیں کہ فلاں کو اتنی سزا دے دیں، فلاں کو اتنی سزا دے دیں، یہ میری ذاتی خواہش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی پلیٹ فارم پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید یا جو دیگر فوجی قیادت ہے ان کے اوپر جس قسم کے الزامات میاں نواز شریف نے لگائے، وزیر اعظم عمران خان نے نہیں لگائے۔ میاں نواز شریف نے جس طرح سے ریاست مخالف عناصر سے ملاقاتیں کیں اور ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کے اندر وہ عناصر جو ریاست کے خلاف سیاست کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم عمران خان تو میاں نواز شریف کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ اختلاف ہے بھی، تو جب میاں نواز شریف کا دور آیا تھا، جو تیسرا دور تھا ان کا 2013 سے 2018 کے دوران، اس دوران میاں نواز شریف نے تو ایک مرتبہ بھی کوئی سٹینس نہیں لیا، کوئی موقف اپنایا نہیں انہوں نے جس کو یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے فوج کے متضاد موقف کوئی اپنایا یا فوج کے مخالف کوئی موقف اپنایا جب تک ان کی نااہلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پرویز رشید کو وہ اپنا بڑا قریبی ساتھی مانتے تھے، لیکن ڈان لیگز کا معاملہ آیا، فوج کی جانب سے دباؤ آیا کہ اس کے اوپر آپ کارروائی کریں، پرویز رشید کو انہوں نے وزارت اطلاعات سے ہٹا دیا۔ پھر طارق فاطمی کا نام آیا ڈان لیگز میں، تو ان کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا گیا۔ پھر مشاہد اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا، مشاہد اللہ مرحوم نے BBC کو، اور اس میں انہوں نے بات کر دی 2014 کے دھرنے کے حوالے سے، کچھ الزامات لگا دیے،
اور فوج کا کہنا یہ تھا کہ ان الزامات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فوج نے کہا کہ مشاہد اللہ یا تو پھر یہ الزامات ثابت کریں یا پھر ان کو معافی مانگنی پڑے گی اور ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ تو میاں نواز شریف نے اس وقت مشاہد اللہ صاحب کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو جب تک ان کی نااہلی نہیں ہوئی تھی تو میاں نواز شریف تو ایک مرتبہ بھی فوج کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، ایک مرتبہ بھی فوج کی جانب سے جو دباؤ آیا جس کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی انہوں نے پریشر برداشت نہیں کیا۔ اور اگر انہوں نے پریشر کی بات کرتے ہیں تو جب وہ اقتدار سے رخصت ہو گئے، جب وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے پیناما کیس میں جو ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور بعد میں پروو بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی وہ جب یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ کوئی ریلیف مل جائے، تو جب ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے یہ اپنایا۔ اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ آج مجھے سول بالادستی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ میاں نواز شریف جو پہلی 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو کی حکومتیں گریں تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے اس وقت بھی آئے تھے، اور سب کو پتہ ہے، خود اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی ہے، میاں نواز شریف کی جو پوری سیاست ہے، پوری سیاست، ان کی سیاست شروع ہی جرنیلوں کی گود میں ہوئی ہے۔ اسی طرح شہباز شریف کی سیاست بھی جرنیلوں کی صحبت کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز نے انڈائریکٹلی پہلی مرتبہ یہ سچ ضرور بولا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان میاں نواز شریف کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، اور یہ بات درست ہے۔ اچھا، یہ بازگشت چلیں، جو بھی باتیں جنتر منتر یہ کہی جا رہی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس کو کوئی بھی بندہ ہوگا رائے صاحب اس کو کنڈیم نہیں کرے گا کہ آپ اس طرح بات مت کریں، کیونکہ عمران خان صاحب ایسی بات نہیں کرتے، اور گھر کی عورتوں کو آپ کیوں اس میں شامل کرتے ہیں جو سیاست میں نہیں ہے، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ شہر اقتدار میں رائے صاحب ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ کتنی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ایسے ڈیسیجنس کے اندر خاتون اول کی، اور کیا وہ انٹروین کرتی ہیں؟ ایسا تاثر جو دیا جا رہا ہے یہ مریم نواز کی طرف سے۔ ہاشمی صاحب، بطور صحافی جس طرح ہم اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، اہم حلقوں کے جو لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں، ان کی بریفنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے بھی ہمیں ملنا پڑتا ہے خبر کی تلاش میں۔ تو ہم ان سے اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا خاتون اول کا بھی کوئی حکومت کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کوئی کردار ہے؟ تو اب جو ہمارے پاس خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور ہمارے ویورز کے ساتھ، کہ خاتون اول کا کہاں کردار ہے۔ خاتون اول کی سجیشنز پرائم منسٹر عمران خان تک کس حوالے سے پہنچتی ہیں؟ ایک تو یہ جو پناہ گاہیں قائم ہوئی ہیں اس میں خاتون اول کی بڑی دلچسپی تھی، اور وہ ریمائنڈ کرواتی رہتی تھی پرائم منسٹر عمران خان کو کہ یہ جو پناہ گاہیں ہیں یہ آپ کو لازمی قائم کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے اور جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو ظاہر ہے کو کسی وقت وہ دیکھتی رہی ہوں گی کہ سردیوں گرمیوں میں وہ کھلے آسمان تلے لیٹے ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ پناہ گاہیں وغیرہ بنوانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو ایک بڑا بیزی اسکیجول ہوتا ہے کہ ایسی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں جو نیشنل ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں، اور پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ سجیشنز جو ہے یہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ آتی ہیں خاتون اول کی جانب سے۔ اسی طرح جو دیگر فلاحی کام ہیں اس کے اوپر بھی خاتون اول جو ہیں وہ یاد دہانی کراتی رہتی ہیں پرائم منسٹر کو، اور جو ٹی وی پر ہاشمی صاحب اس قسم کی خبریں چلتی ہیں کہ کہیں پہ کسی بیوہ کے اوپر ظلم ہو گیا، کسی یتیم بچے کا حق مارا گیا، کہیں پر کوئی بہت بے ایمانہ قسم کے قتل ہو گئے، کہیں پر کوئی اس قسم کا زیادتی کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ ان کا ایک میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے، تو جتنے بھی لوگ اس رشتے کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی ڈسکشن تو ہوتی ہے۔ تو اس طرف چونکہ پرائم منسٹر عمران خان ڈائریکٹلی اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتنا دھیان نہیں دے سکتے، تو خاتون اول کا ایک مذہبی رجحان بھی ہے، وہ خود بھی یہ جو پناہ گاہیں ہیں ان کا دورہ وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو صرف اور صرف یہ معاملات ہیں کہ جن کی طرف وہ اپنے مذہبی رجحان کی وجہ سے، اور ایک ان کے متعلق کہا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ بنی گالا کا انوائرمنٹ جانتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ ایک رحم دل قسم کی خاتون ہیں، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سجیشنز آتی رہتی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے پاس۔ اور خود پرائم منسٹر عمران خان 1-2 ایسی بریفنگز تھیں جس کے اندر میں بھی شریک تھا صحافیوں کے، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بشریٰ بی بی نے ان کو
ان کی جو اہلیہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کی توجہ دلائی کہ یہ فلاں جگہ پہ کسی بیوہ کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کی جائیداد چھین لی گئی ہے، تو آپ پرائم منسٹر ہیں تو ان کاموں کی جانب بھی آپ توجہ دیں ڈائریکٹلی. حالانکہ یہ لوکل انتظامیہ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، لیکن خاتون اول کے نوٹس میں جب بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ براہ راست پرائم منسٹر کے نوٹس میں لے کے آتی ہیں. اس کے علاوہ جس قسم کے الزامات مریم نواز نے لگائے ہیں یہ تو بڑے مضحکہ خیز قسم کے الزامات ہیں، اور ان الزامات کے بعد ظاہر ہے کہ پھر مریم نواز کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہو سکتی ہے. بالکل میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا جو مریم نواز کے متعلق بعد میں کہے گئے جواباً پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے، کیونکہ اگر ہم خاتون اول کے متعلق وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے تو میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا کہ مریم نواز کے متعلق بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں، کیونکہ خواتین ہیں اور یہ سیاست ہے، اور سیاست کے اندر آپ سیاسی تنقید تو کر سکتے ہیں، اور خاتون اول کا تو سیاست میں کوئی رول بھی نہیں ہے، تو مریم نواز کے اوپر بھی سیاسی تنقید تو کی جا سکتی ہے، لیکن ذاتی حوالوں سے کوئی تنقید جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو تو وہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز ایک جو گلاس اٹھا کے ہر وقت گھومتی ہیں، جو کہ آزاد کشمیر کی کیمپین میں بھی ان کے ہاتھ میں نظر آیا، اور بہت سی تصویریں ان کی وائرل ہیں کہ مختلف جو ان کے جلسے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے ایک گلاس اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں کہ یہ بھی کوئی انہوں نے کوئی تعویذ وغیرہ کیا ہوا ہے یا کسی خاص وجہ سے اٹھایا ہوتا ہے. لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ سیاسی ایشوز پہ بات کریں. آپ سیاسی ایشوز پر بات کرنے کے بجائے اگر خاتون اول کو اس طرح سے آپ ان کے لیے یہ نازیبا الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سیاست میں بات کہاں جا کر رکے گی. اور دوسرا، یہ سب کچھ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ رینڈم کوئی سوال ہو گیا اور مریم نواز نے یہ جوابات دے دیے. اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ بطور ادارہ فوج کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں، اور اس وجہ سے کرنے پر مجبور ہیں جس قسم کے خاتون اول پر الزامات لگائے گئے جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. راجہ صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان مشاورت مکمل ہو گئی ہے، ایسی بات جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور 3 ناموں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سمری بھیج دی گئی ہے. کیا خبریں ہیں سر آپ کے پاس اس حوالے سے؟ آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ حکومتی حلقے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وزارت نے یہ سمری روانہ کی ہے، اور اب کتنی دیر میں یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں، آج بھی صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ملاقات کی تھی، اور بڑی طویل ملاقات تھی، اس ملاقات میں یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا. اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ 3 ناموں کی ایک سمری اور 3 ناموں کا ایک پینل جو قانون کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت پرائم منسٹر کو بھیجی جائے گی، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان ان میں سے ایک جو نام ہے ان کا تقرر کر دیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر. اب ایک چیز تو طے ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ تو جا رہے ہیں پشاور، اور پشاور کی کور کمانڈ کریں گے، اگرچہ اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر اگلے سال مارچ تک رہتے، یا کم سے کم وہ 2-3 مہینے رہتے، تاکہ افغانستان کی صورتحال میں جس قسم کا کردار وہ ادا کر سکتے تھے. تو پرائم منسٹر کا خیال تھا کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ تھا تو وہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ایک اتفاق رائے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے پر کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تاکہ ادارے کے درمیان اور سول حکومت کے درمیان کوئی غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. ایک تو وہ معاملہ طے ہو گیا اور جنرل باجوہ کی وہ بات مان لی گئی، اور یوں جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر تعینات ہوں گے. دوسرا، 3 ناموں پر مشتمل ایک سمری جو ہے اور ایک پینل وہ پرائم منسٹر آفس کو ریسیو ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر جہاں پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے وہاں جنرل باجوہ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی یہ تجویز مان لی. ورنہ پاکستان کے تو جو پچھلے 70 سال میں ہاشمی صاحب حالات رہے ہیں اس کے اندر تو جب آرمی اس قسم کا ڈیسیژن کرتی رہی ہے تو پھر وہ اپنے ڈیسیژن سے پیچھے نہیں ہٹتی. ہمیں یاد ہے کہ ڈان لیکس میں جب ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی میاں نواز شریف کی حکومت نے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. تو اسی طرح اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ ماضی کے جو حکمران تھے ان میں اور فوج میں ایک تصادم کی فضا رہی ہے. لیکن اس مرتبہ چونکہ 3 سال یہ مکمل طور پر ایک پیج قائم رہا، اور فوج کے اندر نہ صرف فوجی قیادت کے سامنے بلکہ فوج کے اندر بطور ادارہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق بڑے اچھے جذبات ہیں، بڑے مثبت جذبات ہیں،
اور ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کس طرح سے فوج کو بطور ادارہ اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے موقع پہ جب پی ڈی ایم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی فوج کو نشانہ بنانے کے لیے اور فوجی قیادت پر الزامات لگانے کے حوالے سے۔ تو جنرل باجوہ نے بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے 3 ناموں کا ایک پینل بھیجا پرائم منسٹر آفس، اور ان 3 ناموں میں ایک نام جنرل ندیم انجم کا بھی ہے جو کہ پہلے بھی نام آیا تھا، باقی 2 نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے ہمیں یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ باقی نام اس لیے نہ لیں کہ ظاہر ہے کہ عموماً جو ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے نام جاتے ہیں 3، تو وہ 3 نام کبھی بھی سامنے نہیں آتے، یعنی آرمی چیف کے لیے جو 4-5 نام جاتے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے وہ نام سامنے نہیں آتے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ 2 آفیسرز کے بھی ہم نام لیں گے اور ظاہر ہے کہ 3 میں سے ایک کا تقرر ہونا ہے تو باقی 2 کے بارے میں پھر چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ 2 نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ ہم اپنے ویورز کو بتا سکتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کا نام بھی یہ جو نئی سمری بھیجی گئی پرائم منسٹر آفس کو اس میں موجود ہے، اور خود فواد چودھری نے اب تصدیق کی ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور یہ جو تقرری ہے یہ اب عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اب وہ جو سارے خواب تھے، وہ جو خواہشات تھیں، وہ جو ایک آس تھی، اور اسی خواہش کی بنیاد پر جو مریم نواز نے جس قسم کی باتیں کیں وہ خواہشیں اور وہ جو آس ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل معمول پر آ جائیں گی چیزیں، ہفتہ 10 دن لگیں گے اور دوبارہ سے وہ جو ایک پورا پکا تاثر تھا ایک پیج کا وہ دوبارہ سے تاثر قائم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں طرف یہ احساس ہے کہ ملٹری کا اور سول حکومت کا ایک پیج پر رہنا ضروری ہے ریاستی مفادات کے لیے، کسی حکومت کی مفادات کے لیے نہیں، ملٹری کے مفادات کے لیے نہیں، ریاست کے مفادات کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے، افغانستان کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا 2 ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد۔